बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी क्रिकेट के हवाले से और आगे चल के हम बात करेंगे पेरिस अटैक के हवाले से, जिसके हवाले से बहुत से लोग बहुत से सवाल जानना चाहते हैं क्रिकेट के हवाले से, इसलिए क्योंकि आज निसार अली खान साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ दोनों की तरफ से एक बयान अहम आया जिसका ताल्लुक भारत के साथ क्रिकेट खेलने से है और उनका व्यू पॉइंट उस हवाले से क्या है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उस हवाले से बात होगी। और एक बहुत दिलचस्प इंटरव्यू जो कि इमरान खान साहब की साबिक अहलिया रेहाम खान साहिबा ने दिया एक बरतानवी अखबार को, वो जो इंटरव्यू है वो रिपोर्ट हुआ है, उसकी ट्रांसलेशन भी छपी है, लेकिन उस इंटरव्यू से ज़्यादा जो इस पूरे हवाले से जो अपडेट है, जो स्टोरी है, उस हवाले से बात करना ज़्यादा अहम है। मैं चाहता हूं कि आज इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस किया जाए और पेरिस अटैक के हवाले से खुसूसी तौर पर जो सवालात आपके जहन में हैं, जो मेरे जहन में हैं, उनको डिस्कस किया जाए एट लेंथ। हाँ जी नईम साहब जी, क्या हाल? अच्छा, एक सबसे पहले ज़रा मैं डिस्कशन से पहले, आप में आज कुछ मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है। देयर इज समथिंग डिफरेंट। येलो टाई? नहीं, ये तो पहले भी पहनते, नथिंग न्यू। ऑलिव ग्रीन सूट? दैट टू इज नॉट न्यू। और क्या हो सकता है? ये आपने मेरी नकल की हुई है, ये मुझे पता लग गया। किस चीज़ की? ये मतलब आपने मेरे जैसे स्पेक्टिकल्स पहने हैं, ग्लासेस पहने हैं आज। देखो यार मुनीब, आप जैसे या आपने मेरे जैसे पहने हैं, नहीं ये की नहीं हो सकता। नहीं, बात सुने, ये नाजरीन को भी पता है कि पहले ऐसे किसने पहने थे। ये भी उनको मालूम है कि मैं बुजुर्ग हूँ और तुम बरखुरदार हो। तो फिर ठीक है। तो मतलब है हर चीज़ पहले मेरी होगी फिर आपकी होगी। नहीं, पर फैक्ट ये है कि पहले मैंने पहनी थी। नहीं, आपने तो आप पहनी है ना। हाँ। आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे कि जब मैं ये पहन रहा था, फिर मैंने तब्दील कर लिया, फिर मेरी दाढ़ी उग गई, फिर मेरी ऐनक चेंज हो गई, तो ये चलता रहता है। आपने तो आप पहनी है, मैंने तो 1967-68 में ये इस किस्म की ऐनक पहनी थी। वो अब मैंने पुरानी ऐनक निकाल के लगा। हाँ, उस पर यकीनी तौर पर मैंने था। आप बुजुर्ग हैं, मैं तो बच्चा हूं। इसलिए पहले मैं फिर आप। अच्छा चलें, ठीक है, मान लिया, मैंने मान लिया। चले ज़रा बात अब हो जाए थोड़ी सी और आगे। वैसे आपने वजन शजन भी काफ़ी कम कर लिया है, एनके भी तब्दील हो गई है। नहीं, देखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस शिकार पे हैं? आपने वजन कम कर लिया, नई एनके पहन ली। मैं अपनी सेहत ठीक कर रहा हूँ, आप शिकार कर रहे हैं। यार मुझे घर से निकलवाना है, आपने ऐसी बातें करी। कोई इरादा आपको सेंसर करें जी, ये बात बंद करें। ये दाल में काला लग रहा है, ये दाल में काला लग रहा है मुझे। इसको भी सेंसर कर दीजिए। इस उम्र दा जिहड़ा मोहब्बत प्यार होता है ना, बड़ा डेंजरस होता है। ओ ये भी बहन भी सेंसर कर दो यार, खुदा दा खौफ कर, मैंने करू कटवाएगा। ओके, चेंज द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट गेट ऑन विद क्रिकेट। ओके, क्रिकेट। चौधरी निसार अली खान साहब ने आज कहा कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और मुफ्त करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगर भारत जाके खेलेगी, और वो क्रिकेट डिप्लोमेसी के भी इस वक्त खिलाफ है। उन्होंने कहा कि गुलाम अली खान साहब हों, मियाँ शरियार साहब हों, नजम सेठी हों और खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, सब की तज़हीक की गई भारत के अंदर, तो मैं बिल्कुल मुखालफत करूंगा कि कोई भी जाए। साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पीसीबी भारत के साथ क्रिकेट खेलने के हवाले से कोई भी फैसला ना करे जब तक उनसे कंसल्ट ना कर लिया जाए, क्लियर डायरेक्शंस ना आ जाए। सो काफ़ी अपोजिशन मिल गई है आपको इस हवाले से। हाँ देखिए, इसमें आप शायद भूल गए हैं कि 4 एक दिन पहले मैंने 3 या 4 ट्वीट्स किए थे जिससे मैंने अपने ज़ाती ख्यालात का इज़हार किया था। मैंने कहा था, पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन BCCI ने PCB के साथ 2014 अप्रैल में एक मुआहदा किया था जिसका ताल्लुक अगले 8 साल में, जिसमें 4 होम सीरीज़ हमने खेलनी है, 2 उन्होंने खेलनी है। 2 दफ़ा हम हिंदुस्तान जाएंगे, 4 दफ़ा वो वहाँ आएंगे जहाँ हम उन्हें कहेंगे, ये गालिबन दुबई। अच्छा, अब ये एक मुआहदा है, अब इससे वो पीछे हट नहीं सकते। पहले उनका ये कहना था कि हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं देगी सिक्योरिटी की वजह। तो वो तो अगर पाकिस्तान में होता तो सिक्योरिटी का इशू होता ना, पाकिस्तान में तो है ही नहीं है, तो पहले दिन से दुबई में है और दुबई में लिखा हुआ है मुआहदे के अंदर, तो इसलिए हमने उनको घास नहीं डाला इस पर। अब उसके बाद उन्होंने ये बात शुरू कर दी कि अगर आप हिंदुस्तान में खेलते हैं तो शायद हम इजाज़त हुकूमत दे देगी। दिलचस्प बात यह है कि मैंने ये ट्वीट की थी कि अगर आपने हिंदुस्तान में खेलना है तो फिर हुकूमत का क्या मसला था पहले जो आप बात करते रहे। फिर इसका ये मतलब है पहले दिन से ही आपको पता था कि हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, ये आपकी अपनी चालाकी है, ये आप खुद कोई गेम खेलना चाह रहे हैं। अब वो क्या गेम थी, अब पता ये चल रहा है कि वो हिंदुस्तान में इसलिए खेलना चाह रहे हैं कि 2 दफ़ा पहले उन्होंने PCB को इस तरीके के साथ मिसलीड किया, 2007 में भी और 2012 में भी। खेलना हमारे यहाँ आके था, नहीं खेले। टेररिज्म की बात की 2012 में भी हमने उनको कहा दुबई में खेलने, नहीं खेला।
اور ہمیں طلب کر لیا. ہماری ایڈمنسٹریشن پی سی بی کی چیئرمین جو تھے وہ کمزور لوگ تھے, اٹھ کے چلے گئے, دھیلا نہیں ملا, اور وہاں جا کے انہوں نے پر میچ $9 ملین انہوں نے کمائے. $9 ملین. ہمیں ایک آتا کہ آپ کو 1 ملین وہ بھی نہیں دیا. تو اس صورت میں تیسری دفعہ, ایک دفعہ ڈنگ لگ جائے, دوسری دفعہ لگ جائے, تیسری دفعہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آئی ہیڈ میڈ کلیئر مائی ویوز کہ جی ہماری کل بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہے اب. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میری ذاتی اوپینین تو یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹو انڈیا. کھیلنا تو ہمارے ساتھ دبئی میں کھیلے, اور اگر نہیں کھیلنا تو بتائیں کیوں نہیں دبئی میں کھیل سکتے. اب حکومت والی ایشو تو رہا نہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جی ہم کیسے کھیل سکتے ہیں جنگ کے, جبکہ جنگجو ایک ماحول بنا ہوا ہے اور آپ لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اب تو وہ اگر وہ بات ہے تو پھر انڈیا میں کیسے کھیل سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں آئیں اور وہاں آ کے ہم جو پیسہ کماتے ہیں یہ کمائیں. ہم نے بڑی کیٹیگوریکلی ان سے کہہ دیا ہے, ایٹ لیسٹ میری طرف سے تو یہ آ گیا ہے, اور میرا خیال ہے ہمارے چیئرمین کا بھی یہی موقف ہے. وہ اس لیے شاید کھل کے بات نہیں کر رہے بیکاز ہم نے ان کو یہی کہا کہ آپ دبئی میں آ کے کھیلیں, آپ کا ایک معاہدہ ہے اس کو پورا کریں. اور چوہری نثار نے تو آج اپنی گورنمنٹ کا ایک قسم کا انہوں نے بھی ذاتی اوپینین دیا ہے, مگر انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا میں جا کے کھیلنے کی ہی وڈ اپوز اٹ. لیکن میں سوال یہ کہ کوئی کرکٹ ڈپلومیسی اس وقت ہو رہی ہے؟ نہیں, کرکٹ ڈپلومیسی کو میرا خیال ہے وہ غلط رپورٹنگ ہوئی ہے, کیونکہ میں چوہری صاحب کو فون کر کے بھی پوچھا تھا. میں نے کہا آپ نے یہ کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کی, کہنے لگے نہیں میں نے نہیں کی, غلط فہمی ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں ذاتی طور پہ میرا اوپینین یہ ہے کہ آپ کو ہندوستان جا کے نہیں کھیلنی چاہیے. اور میں نے کہا جی میرا بھی یہی موقف ہے. میں نے کہا آپ کو کوئی پرابلم ہے اگر وہ ہم سے اگری کر, جو انہوں نے اگریمنٹ دی ہے کہ دبئی میں کھیلنے, نے کہا ہمیں مجھے کیا اس کی ایشو ہو سکتا ہے, آپ دبئی میں کھیلیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب بھی, کیونکہ یہ رپورٹس آ رہی تھی, اور تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ ہمیں ہدایت کی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کوئی کسی قسم کی کمٹمنٹ نہیں کرنی میرے پوچھے بغیر, کیونکہ وہ پیٹرن ہے پی سی بی کے. تو ان کو بھی میں یہ یقین دلانا چاہوں گا آن دس پلیٹ فارم کہ ہماری طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں ہے ٹو گو اینڈ پلے ان انڈیا. اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ بہت صحیح کوئی ایسی بات ہوتی تو ظاہر ہے یہ وداؤٹ دا گورنمنٹ پرمیشن وی کی ناٹ گو اینڈ پلے ان انڈیا. اوکے چلیں, یہ تو کلیئر ہو گیا, چھوٹا سا ایشو تھا کیونکہ ڈیولپ آج ہوا, میں نے کہا اس پہ بات ضروری ہے. ذرا آگے چلتے ہیں نعیم صاحب. ایک عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ ریحام خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا برطانوی اخبار کو. اس انٹرویو کے اندر کوئی ایسی باتیں میرے خیال میں کوئی اتنی سگنیفیکنٹ بات نہیں تھی, لیکن زیادہ لوگ اس بات پر خواہش مند ہیں اس حوالے سے کہ اس انٹرویو کے اندر جو باتیں آئیں وہ تو شاید ایسی تھی, کچھ باتیں پہلے سامنے تھیں لیکن کچھ باتیں اب سامنے ہیں, لیکن نہ ریزن پتہ لگا کہ ان کی سیپریشن کی وجہ کیا ہے, اور ساتھ ہی نہ کوئی کریڈیبل یا کوئی بڑی انفارمیشن سامنے آئی. اب یہاں پر لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایکچوئل اپڈیٹ کیا ہے, کیا عمران خان صاحب نے جب طلاق ہو گئی ہے تو کیا آپ کوئی سیٹلمنٹ کا ایشو ہے یا نہیں ہے, اور اس طرح کی جو انٹرویوز ہیں اگر یہ اس کا کوئی سیکول آتا ہے, بعد میں آتے ہیں اور اس طرح کے دوبارہ انٹرویوز آتے ہیں, تو کیا اس کا اثر عمران خان صاحب کی سیاست پہ پڑے گا؟ یہ آپ نے بہت سارے سوال ایک ہی دفعہ پوچھ لیے, ایک ایک کر کے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک انٹرویو دیا ہے سنڈے ٹائمز کو دیا, انہوں نے ڈیلی میل کو نہیں دیا, انہوں نے کسی اور ٹی وی چینل کو نہیں دیا, انہوں نے ایک انگریزی کی اپر کلاس اخبار کو دیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ان کی طرف سے پہلا قدم ہے. انہوں نے ایک دم اتنی سینسیشنل باتیں کسی سینسیشنل ٹیبلوئڈ کو نہیں دی جہاں میسو سرکولیشن ہے, اور کوئی اتنی سینسیشنل بات, اور انہوں نے جو اپنی باتیں بھی کی ہیں اس میں میں نے دیکھا ہے کوئی 15 کے قریب پوائنٹس انہوں نے کیے ہیں, مگر اس پہ کوئی اتنا سینسیشنل بات نہیں ہے, کچھ چھوٹی چھوٹی دلچسپیاں ہیں, مگر انہوں نے عمران خان کے اوپر کوئی پن پوائنٹڈ اٹیک نہیں کی جس کے ساتھ ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس سے میں یہ مراد سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ان کے پاس مواد نہیں ہے, یہ کہ کچھ نیگوسیشنز ابھی چل رہی ہیں جس میں یہ ان کی طرف سے پہلا قدم ہے. اس میں انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں, آپ لوگوں نے پڑھی لی ہوں گی, مگر دہرانا ضروری ہے بیکاز اس کے اوپر پھر میں آگے آپ کو اپڈیٹ دوں گا. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ شادی جو تھی وہ رجسٹر نہیں ہوئی. مطلب یہ تھا کہ شرعی شادی تھی, کسی مولوی صاحب کو بلا کے اور کہہ دیا کہ جی, انہوں نے کہا ہاں 2 گواہ بلا لیے اور یہ شادی ہو گئی, باقاعدہ نکاح ہو گیا, جیسے نکاح ہو گیا, اور اب جب طلاق بھی ہوگی تو وہی اسی کے سامنے کی طلاق ہو جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی. اس لیے کوئی رجسٹری نہیں ہوئی اس کی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ شادی ہوئی تھی مگر رجسٹری نہیں. ہاں, گواہ تو نکاح کے لیے ہوتے ہیں نا, طلاق کے لیے تو کوئی گواہ نہیں ہوتا, اور وہ جو حق مہر ہے وہ بھی ان کو گواہی ادا ہو چکا ہے. پہلی بات ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ ان کے اور عمران خان کے درمیان کوئی ایشو تھا جس کا انہوں نے وضاحت نہیں کی, مگر یقینی طور پہ وہ ایک کارڈ ہے جو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں کہ کسی سٹیج پہ وہ بتائیں گی. مگر انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ سب سے زیادہ عمران خان کی ایٹیٹیوڈ پہ ہوا ہے. انہوں نے کسی اور پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا,
مگر انہوں نے ضرور یہ کہا کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ they were opposed to it. بٹ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پی ٹی آئی میں لوگ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر یہ کسی کے اوپر ایک الزام نہیں لگایا، کیونکہ لوگ بات کر رہے تھے جی جہانگیر ترین صاحب کی بات آ رہی تھی. ایکچولی جہانگیر ترین صاحب نے تو کوئی نیوٹرل رول ہی ادا کیا آخری سٹیج تک. اچھا، ایک سٹیج ایسی آئی کہ پھر عمران خان صاحب نے ان کو یاد کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی تم بیچ میں پڑھو، مجھے ایڈوائس دو، تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، میرے ایڈوائزر ہو، تو بتاؤ میں کیسے اس کو ہینڈل کروں، میں نکلنا چاہتا ہوں اس چیز سے. تو اس سٹیج پہ کہ 15 اکتوبر کا یہ دن ہے، 24-25 اکتوبر کی بات نہیں ہے، 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں جہانگیر ترین صاحب کو بھی انہوں نے بلایا تھا، اور ایک دوست کی حیثیت سے ان سے پوچھ رہے تھے کہ یار مجھے بتاؤ میں اس دلدل سے کیسے نکلوں، میں نکلنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار یہ اچھا موقع نہیں ہے اس وقت، کیونکہ سیاست بھی ہے، اس کے بلدیاتی الیکشن بھی ہونے والے اور ابھی آپ ٹھہر جائیں. مگر انہوں نے کہا نہیں میں مجبور ہوں، میں نے ابھی کرنا ہے. تو اس لیے اس وقت پھر کوئی بات ہو رہی تھی جس میں جہانگیر ترین صاحب نے پورا اپنی کوئی تجویز دی ہوگی، تو ریحان بی بھی سن رہی تھی وہ دروازے کے پیچھے. تو وہ اندر آ گئی، انہوں نے آ کے پھر جہانگیر ترین صاحب کو کہا ایک تو بروٹس، مطلب ہے کہ بروٹس وہ شیکسپیئر کا کوٹ ہے کہ تم نے، میں تو تمہارے پہ اتنا اعتماد کرتی تھی، میں سمجھتی تھی تم میرے دوست ہو، الائے ہو، اور تم نے اب آ کے اس کو ایڈوائس دینی شروع کر دی وغیرہ وغیرہ. تو جہانگیر ترین صاحب کا دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے میری پہلی بات نہیں سنی، دوسری بات سن لی، دراصل میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہ رہا تھا. تو بیسکلی ریحان نے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کوئی خاص الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے عمران کی ذہن کو پوائزن کیا، اور نہ جہانگیر ترین صاحب اس میں نہ وہ اس میں ملوث تھے. آخری سٹیج پہ یقینی طور پہ انہوں نے پھر کوئی ہدایت دی ہوگی کہ اگر تم نے نکل نہیں ہے تو اس طریقے سے نکلو، اس طریقے سے. تو کوئی بھی دوست دے گا، مگر دیٹ از دی ایکسٹینٹ آف جہانگیر's رول. اس سے پہلے انفیکٹ خبریں یہ ہیں کہ جہانگیر ترین واز بیکاز شی واز دی چیف، ان کے لیڈر کی اہلیت تھی تو ان کے اچھے تعلقات تھے، مطلب ہے کہ ان کو فیسیلیٹیز بھی تھیں، یہ بھی تھا وہ بھی تھا. مگر جب یہ ہوا تو آبویسلی انہوں نے اپنا ڈسٹنس کر لیا. اور اب ریسنٹلی تو وہ اپنے الیکشن میں، بائی الیکشن میں جو ان کی ہونے جا رہی ہے اس میں بزی ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی خاص نیگیٹو رول نہیں رہا اس چیز میں. البتہ دشمنوں نے ضرور ان کے اوپر ان کو بیچ میں روپن کرنے کی کوشش کی ہے. وہ پارٹی کے اندر اور لوگ ہیں جو کہ ان کے خلاف تھے. تو اس قسم کی چیز ہے، اور ضرور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں کی ہیں. اب آئیے اس کی اہمیت. میں نے کہا یہ سنڈے ٹائمز کو دیا ہے، یہ پہلا فائر ہے. اس فائر کے اندر کوئی زہریلی چیز نہیں ہے، مگر اس سے اشارہ یہ ہے کہ جب بھی میں چاہوں میں باتیں کر سکتی ہوں. یہ پہلا ہے. اور یہ بھی بات کیا درست ہے کہ ان کو بہت سے ٹیلی ویژن چینلز کی طرف سے آفرز ہیں کہ وہ آئیے انٹرویو دیں، کتاب لکھیں. ڈیلی میل تو بہت پیسے بھی دیتا ہے اس قسم کے انٹرویو کے لیے، کیونکہ ان کی سرکولیشن بہت بڑھ جاتی ہے اور پھر سٹوری چلتی ہے. تو یقینی طور پہ ان کو کتاب کا بھی آفر ہے، ان کو اور اخباروں سے بھی ہیں، انٹرویوز کا بھی ہے. انہوں نے بھی ہاتھ ہولی رکھا ہوا ہے، کھینچ کے رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو کہ بہت اہم اور قریبی دوست ہیں عمران خان کے، انہوں نے ریحان کے ساتھ ایک لائنز آف کمیونیکیشن کھولی ہوئی ہیں، اور عمران کے ساتھ بھی. اور وہ ریحان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس سے، پیسے ویسے نہیں ملیں گے، اور آپ خود اپنے آپ کو نقصان دیں گی، عمران کو کچھ نہیں فرق پڑے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر شی ڈزنٹ بلیو دیٹ. اس وقت عمران کی طرف سے وایا زلفی کوئی آفر نہیں ہوئی پیسے کی. یہ جو باتیں آ رہی ہیں جی اتنے پیسے، یہ پیسے، وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیمپین چلے ریحان کے خلاف کہ بھئی آپ کو کچھ نہیں ملے گا اگر آپ ڈسٹروائے بھی کریں گی، تاکہ ان کی نیگیٹیوٹی کریٹ کر دی جائے. اس کے بعد جب وہ کچھ کہیں بھی تو اس کی اہمیت نہ ہو. تو یہ ایک ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. اس کی طرف سے یہ ہے کہ یہ پہلا شاٹ اس نے فائر کر دیا. اب کتنی دیر وہ انتظار کرے گی کہ میں اور اگلے فائر کروں شاٹس، یا کوئی سیٹلمنٹ ہوگی، وی کانٹ سے. مگر اس وقت پیسے کی بات نہیں ہو رہی. حالانکہ وہ چاہتی ہے کہ آپ بات کریں کتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، یہ کہتے ہیں آپ پوچھیں کتنے دینے کی. دونوں پہل نہیں کر رہے، بیکاز جس نے پہل کی اس کا مطلب ہے اس سے کم کے تو اوپر سیٹلمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا. وہ چاہتی ہے کہ آپ بات کریں تاکہ زیادہ ہو، اور یہ وہ چاہتے ہیں آپ بات کریں تاکہ کم ہو. اور دونوں اس وقت دے پلینگ کیٹ اینڈ ماؤس. تو یہ دس از دی اپ ڈیٹ آن دیٹ. ٹھیک، اوکے. سو دیر از نتھنگ، مطلب کوئی ایسی بڑی چیز کوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے. اور یہ جو ساری انہوں نے اس انٹرویو میں عمران خان کو اٹیک نہیں کیا، بالکل. ہاں، انہوں نے کسی کو بھی اٹیک نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں. اچھی بات یہ ندیم صاحب کہ نہ عمران خان صاحب نے اور نہ ہی ریحان خان صاحبہ نے کوئی ایسے الزامات ایک دوسرے کے حوالے سے نہیں لگائے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب نے ایون طلاق کے بعد بھی ڈیفینڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات وہ نہیں سن سکتے، یا جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ جھوٹی ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ایک تو انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان ان سے پیار محبت نہیں کرتے تھے، تو پھر کیوں شادی کی. تو وہ اس کے بارے میں وہ شاید کسی وقت بات کریں. وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو شک یہ ہے کہ یہ بہت سی باتیں ان کے خلاف آ رہی ہیں میڈیا میں، شاید عمران خان صاحب ڈائریکٹلی کسی کے ذریعے وہ لیک کر رہے ہیں. یہ ان کا ایک شک ہے. اچھا، اس میں نہیں اظہار کیا، مگر میری چڑیا کی یہ خبر ہے.
اور وہ یہ کہتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو ہمارے بیڈ روم کے اندر ہماری لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، تو وہ کیسے باہر باتیں نکلی، تو وہ سوائے عمران کے اور کون بتا سکتا تھا. تو ان کا یہ بھی، انہوں نے اس قسم کا بھی ہنٹ ماری ہے اس کے اندر. اور میری چڑیا کی بھی یہ خبر ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جہانگیر ترین نہیں یا اور کوئی نہیں، یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو عمران خان خود ان کے خلاف لیک کر رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں ہے، نہ ہی کلیئرٹی ہے. اوکے چلیں ٹھیک ہے. اب نعیم صاحب کیونکہ یہ تو اتنے ایشو ضرور تھے لیکن شاید اتنے بڑے نہیں تھے، لیکن مین ایشو جس کے حوالے سے بات کرنی بھی چاہیے اور وہ ہمارے سامنے بھی ہے وہ ہے پیرس اٹیک. نعیم صاحب اگر اس کو دیکھا جائے، ہم ISIS کے حوالے سے بات کریں تو ذہن میں فوری طور پر یہ ایک سوال آتا ہے کہ ISIS جس کے بارے میں ہم کچھ پروگرام بھی ہم نے 1-2 کیے، سنتے بھی رہے ہیں، اس کی کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر کہ اس نے ایسی جگہ پر اٹیک کیا which was beyond its reach. سوال 2-3 ہے ذہن میں. پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کتنی اسٹرینتھ ہے پھر اس وقت ISIS کی؟ کیا یہ القاعدہ کے لیول پر جا چکی ہے؟ جتنی بڑی آرگنائزیشن القاعدہ تھی کیا اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ فرانس کو ہی کیوں، پیرس کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا اس میں؟ ٹھیک ہے، لیٹس اسٹارٹ ود دا بگننگ. اس کی یہ قیام میں آئی 2013 میں، یہ ان عراق. اس سے پہلے اس کے آف شوٹس تھے جو کہ القاعدہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مگر 2013 میں یہ الگ ہو گئی کیونکہ القاعدہ نے یہ سمجھا کہ یہ تو القاعدہ سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ فورس ہے، اور ایمن الزواہری نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس کو ڈیناؤنس کر دیا اور الگ ہو گئے. وہ دن اور آج کا دن ہے کہ 2 سال کے اندر یہ اب ISIS جو ہے یہ 1/3 حصہ عراق کا اور 1/3 حصہ سیریا کا، نارتھ سیریا کا، یہ کنٹرول کر رہی ہے. اتنی ریپڈ رائز ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ ان کے 1,00,000 سے زیادہ فائٹرز ہیں اس وقت، فل فلیش فائٹرز. دیٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. ہاں، آل بروٹل، آل مطلب ہے کہ ظاہر. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایکسٹریم سلافسٹ فورسز ہیں، ایون مور ایکسٹریم دین القاعدہ. یہی تو دلچسپ بات ہے کہ امریکہ نے پہلے القاعدہ کے اوپر فوکس کیا، انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ یہ ایک اس سے بھی زیادہ خطرناک فورس ڈیولپ کر رہی ہے. And it was born in Iraq, and from there it has gone to Syria, across the border and gone to Syria. So this is the rise of ISIS. اس کی سب سے بڑی سپورٹ گروپ کون ہے؟ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے، کہاں سے فائٹرز آ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ سپورٹ ہے اس کی GCC کنٹریز، گلف کنٹریز میں. بگیسٹ از فرام سعودی عربیہ اینڈ دین دا گلف کنٹریز. دیٹس دا موسٹ. لیبیا میں ان کا بہت بڑا بیس ہے، بیکاز لیبیا ایک سول وار کی اسٹیٹ میں ہے سنس دی اینڈ آف غدافی، اور وہاں ان کا بہت بڑا بیس ہے. عراق میں بیس ہے، اب سیریا میں بیس ہے. سب سے زیادہ فنڈنگ اور فائٹرز جو ہیں وہ فرام آل اکراس دا مسلم ورلڈ، اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ، دی GCC کنٹریز اینڈ سعودی عربیہ. اور یہ سارا جو بیسک چیز یہ ہے کہ یہ اس کی پیدائش از ڈیو ٹو دی پراکسی وار بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ آن ون ہینڈ، اینڈ ویسٹرن فورسز ایمنگ ٹو گیٹ ریڈ آف اسد، جن کے ساتھ ٹرکی ملا ہوا ہے. اسد کے خلاف بیکاز آف اسرائیل، US، یورپ. اسد کے خلاف ٹرکی بیکاز اسد کردوں کو، نارتھ ٹرکی کے جو کرد ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، وہ سیسیشنسٹ فورسز ہیں. تو ٹرکی جو ہے وہ اسد کے خلاف ہے، کافی عرصے سے وہ ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی اور اوور تھرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیریا انڈر اسد از این الائی آف رشیا اینڈ این الائی آف ایران اینڈ حزب اللہ. تو اس لیے یہ شیعہ سنی ایک کانفلکٹ جو تھی وہ اس طریقے سے ایکسپینڈ کر کے مڈل ایسٹ، امریکہ اینڈ یورپ آن ون سائڈ، اینڈ ٹرکی، نیٹو کنٹریز، اینڈ مڈل ایسٹرن سعودی عربیہ، GCC کنٹریز ایک طرف، آن ایران، رشیا اینڈ سیریا اینڈ حزب اللہ، اور یہ جو فورسز ہیں آن دی ادر سائڈ. اور اس کی بیسس کے اوپر اتنا سپورٹ ملا ہے یہ ایکسٹریمسٹ سلافسٹ فورسز کو کہ وہ اب اتنے پاورفل بن گئے ہیں کہ القاعدہ سے بھی زیادہ پاورفل ہو گئے. سو دس یہ گروئنگ ٹینشن، اس کے اندر سے یہ چیز اس نے اپنے آپ کو، اس آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. اس کے کیا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے، امریکہ کے اندر کامنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرس میں جو ہوا اس کی ابتدا جو تھی وہ عراق میں امریکہ نے laid the seeds of this in Iraq، جبکہ انہوں نے القاعدہ کو اپنا مین اینیمی سمجھا. اس کے بعد سلافسٹ فورسز اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک محاذ بنایا اگینسٹ اسد، جو اب سب کے گلے پڑ رہا ہے. اور this is where these extremist forces are coming from. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. یہ نعیم صاحب نے ہنٹ دیا، بڑا اہم ہے، کہ یہ شاید امریکہ کی ٹاکسک لیگیسی جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے ISIS. اس کے بارے میں بہت سے آرٹیکل لکھے گئے، اس کے حوالے سے ذرا ڈسکشن کریں گے اور واپس آ کے یہ بات کریں گے کہ پیرس
ہی کیوں، فرانس ہی کیوں اس کا ٹارگٹ ہے، اور اس کے حوالے سے یہاں جو ولنریبلٹیز ہے اس حوالے سے بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ISIS یا داعش جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیسے بنی، کیوں بنی، اور اس کا سیڈ جو بیج ہے وہ کہاں بویا گیا؟ تھوڑی دیر پہلے نجم صاحب نے اشارہ کیا بریک سے پہلے کہ امریکہ کی جو وار تھی عراق کے اندر، اس کے اندر یہ بیج بویا گیا. اس حوالے سے، عراق وار کے حوالے سے سابق برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر نے کیا کہا، یہ کلپ آپ دیکھیے، اور پھر ISIS کے حوالے سے بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن پہلے ایک کلپ دیکھیں. اگری کر نجم صاحب، ٹونی بلیئر آن دس. جی ہاں، ٹونی بلیئر صاحب نے یہ بات کی 2007 میں نیو یارکر میگزین میں سیمور ہرش نے 2 آرٹیکلز لکھے تھے 2007 میں، جس میں اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو ریڈیکلزم ہے سلافزم کی، یہ امریکہ کے گلے پڑے گی، یہ بڑی غلط پالیسیز اختیار کر رہے ہیں عراق کے اندر، اور اس کا بہت زبردست نقصان ہوگا. اور یہ وہی زمانہ ہے جب کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سیرین گورنمنٹ کو بھی ہٹانا ہے، جیسے کہ پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صدام کو ہٹانا ہے. اب جب صدام کو ہٹایا امریکہ نے، جس طریقے سے ہٹایا سب کو پتہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا، ایک اتنا خلا پیدا ہو گیا. اس خلا کے اندر امریکہ کنٹرول نہیں کر سکا اس خلا کو، کہ اس کے اندر کوئی جمہوری فورسز آ جاتی ہیں یا کوئی اور فورسز آ جاتی ہیں. اس خلا کے اندر سے جب تباہی ہوئی، صدام کی بیوروکریسی اور پولیس اور آرمی جب بکھڑ گئی، تو اس میں سے پھر ایک القاعدہ نکلا اور ریڈیکل اسلامسٹ سنی فورسز نکلی. پہلی بات یہ جب یہ جو سیریا کے اندر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے پہلے اسد کے خلاف محاذ بنایا. جب وہ محاذ بنایا تو انہوں نے ہر قسم کے جو سلافسٹ ایلیمنٹس تھے ان کو سپورٹ کیا. پھر امریکہ نے اور سعودی عربیہ نے بھی کیا، ریڈیکل سنی مسلمان، اور پھر ان کو استعمال کر کے سیریا کے خلاف کیا. اور پھر جبکہ سیرین آرمی کو جو ریبلز تھے جو کہ چھوڑ رہے تھے سیرین آرمی، ان کو پیسے مٹیریلز وغیرہ امریکہ نے سپلائی کرنے کی شروع کیے تاکہ وہ بغاوت کر کے اسد کو نکالیں. انہوں نے بغاوت تو نہ کی، چھوٹی موٹی لڑائی کی، مگر زیادہ پیسے اور ہتھیار جو امریکہ سے ملے تھے وہ انہوں نے سلافسٹ فورسز کو دے دیے، کیونکہ کرپٹ تھے آرمی والے، اور وہ اور مضبوط ہو گئی. اس کے علاوہ سعودی عربیہ کی طرف سے مسلم ممالک جو کہ گلف کنٹریز ہیں، وہاں سے حکومتیں بھی اور انڈیویجولز بھی، وہ بھی بہت سے پیسے پھینک رہے تھے. تو امریکہ نے صدام کو گرایا تو ایک القاعدہ پیدا ہو گئی، اور القاعدہ سے ISIS بن گئی. اور جب سیریا کو انڈرمائن کیا تو وہاں جو سول وار ہوئی اس میں بھی القاعدہ اور ISIS. اب القاعدہ سے بھی زیادہ پاورفل ISIS ہے، بیکاز بہت سے القاعدہ کے لوگ چھوڑ کے القاعدہ کو ISIS کی طرف چلے گئے. ان کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں، سپورٹ بھی زیادہ ہے. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ، سعودی عربیہ جو تھا وہ خلاف تھا القاعدہ کے، کیونکہ وہ اسامہ بن لادن کی پیدائش تھی، اور وہ سعودی عربیہ اور وہ ممالک جو کہ امریکہ کو سپورٹ کرتے تھے ان کے خلاف تھا. تو القاعدہ کو اٹیک کرتے کرتے ایک ایسی فورس بنی جو کہ القاعدہ سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ تھی، اور وہ اینٹی شیعہ بھی تھی، اور وہ اینٹی اسد بھی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، انڈائریکٹلی امریکہ، سعودی عربیہ اینڈ the GCC countries are directly responsible for the creation of both Al-Qaeda in Iraq, and then Al-Qaeda and ISIS in Iraq, and then Al-Qaeda and ISIS in Syria. This is what's happened. ابھی 2014 میں، ابھی پچھلے سال جو بائیڈن امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا ایک بیان آیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو allies ہیں in the region، جس کا مطلب ہے سعودی عربیہ and the Gulf states, they are the biggest problem in the region. امریکہ نے اپنے سے ہٹا کے انہوں نے کہا ہمارے جو دوست یہاں آ رہے ہیں یہ ان کا پرابلم ہے، سب سے بڑے پرابلم وہ بن چکے ہیں بیکاز وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں اور وہ ایکسٹریمسٹ فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں ان دا شیعہ سنی کانفلکٹ. تو یہ جو پراکسی وار بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ شروع ہوئی تھی، شروع میں ایران اور عراق ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ بھی امریکہ نے سپورٹ کیا تھا اس کو اور سعودی عربیہ نے سپورٹ کیا تھا. جب صدام حسین فارغ ہو گیا تو اس کے بعد ڈائریکٹ ایران اور سعودی عربیہ ہو گیا، اینڈ آف کورس سعودی عربیہ allied with the West, with America, and Syria allied with Iran, Hezbollah, ادھر اسرائیل. تو یہ this has been the constellation of. اچھا، یہ جتنی کیا رحیم صاحب، میں اس پہ آؤں گا کہ فرانس کیوں، لیکن ایک کیا یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ کیا درست ہے کہ جتنی ریجیم چینج ڈرائیوز تھیں امریکہ سپورٹڈ یا امریکہ ڈریون، obviously وہ بڑی بری طرح سے فیل ہوئی ہیں امریکہ کی؟ دیکھیے ریجیم تو چینج ہو گئی،
مگر اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ انانٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوئے. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو ریپلیس کریں گے ود ڈیموکریٹک ریجیمز, جیسے انہوں نے ایران میں 1950s میں کیا تھا, ایک مونارکی کو ریسٹور کر دیا. ٹھیک ہے, یہاں پاکستان میں بھٹو صاحب کی چھٹی کرائی اور مارشل لاء لے آئے, کنٹرول میں رکھ لیا سارا کچھ. ایسے ہی ہوا نا. تو امریکہ ہمیشہ ریجیم چینج کرتا ہے, اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ ان کے حق میں اگلی ریجیم آئے گی. ایجپٹ کے اندر عرب اسپرنگ کے عرب اسپرنگ میں ان کی کوشش تھی کہ کوئی ان کی فورسز لبرل ڈیموکریٹک فورسز ہوں. پتہ لگا کہ لبرل ڈیموکریٹک فورسز شروع میں تو آتی ہیں, اس کے بعد پیچھے سے جو ویو آتی ہے, جو سرج آتی ہے اسلامسٹ فورسز کی, وہ ان کو سویپ اسائڈ کر دیتی ہے. اور وہی ہوا ان ممالک میں. ایک کہیں سول وار شروع ہو گئی اور انارکی ہو گئی لیبیا جیسی جگہ پہ, اور عراق میں, اور سیریا کے اندر, ایجپٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ملٹری ٹیک اوور ہو گیا جو کہ پرو امریکہ ہے اور obviously اینٹی اسلام. تو مطلب ہے کہ اس قسم اسلامک فورسز, تو اس قسم کی امریکہ پالیسی, فارن پالیسی has been one failure after another, کیونکہ جمہوریت نہیں آتی. اگر کسی ایک آٹوکریٹک سسٹم کو, ڈکٹیٹوریل سسٹم کو وہ ختم کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ ایونچولی یا اسلامسٹ فورسز آتی ہیں جس کو یہ پھر اوور تھرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ اوور تھرو جب ہوتی ہیں تو وہ ملٹری کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ISIS کی بیک گراؤنڈ یا وہ کہاں سے سٹرونگ ہوئی, بیج اس کا کہاں بویا گیا, اب کتنی اس کی اہمیت یا کتنی وہ طاقتور ہو چکی ہے, اس حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں. لیکن فرانس ہی کیوں, یہ پیرس اٹیک کیوں ہوا, پیرس کو ہی کیوں حملہ کیا گیا, یہاں لوگ سوال اب یہ بھی کرتے ہیں کہ کیوں ٹارگٹ ہے, ایسا کیا کیا ہے فرینچ فارن پالیسی نے. دیکھیے فرینچ فارن پالیسی پچھلے سال کوئی اباؤٹ 2014 ستمبر میں سب سے پہلے فرانس نے انٹرونشن کی عراق میں. وہ دن ہے اور آج کا دن, اس سے پہلے فرینچ انٹرونشن مڈل ایسٹ میں نہیں تھی فزیکل. انفیکٹ گلف وار کو انہوں نے اپوز کیا تھا 2003 میں فرینچ نے, امریکہ جب کر رہا تھا. تو انٹرسٹنگلی انہوں نے پہلی دفعہ جو انٹرونشن کی وہ کی 2013 میں, 2014 سپٹمبر میں ان عراق, جہاں انہوں نے ISIS کو ٹارگٹ کیا اور القاعدہ کو ٹارگٹ کیا. ISIS کے خلاف انہوں نے کوئی 2070 سارٹیز بومنگز کیری کی ہیں اپ ٹل ناؤ. تو کلیئرلی دے ور ٹارگیٹنگ ان عراق in order to protect the Iraq regime, because وہاں IS القاعدہ وہ گوئنگ ہے. تو وہاں تو it was part of the American plan, وہاں امریکہ بھی یہی کر رہا تھا, انہوں نے بھی یہ کیا, بٹ انہوں نے انٹر کیا. نمبر 2, آپ کو یاد ہوگا جب لیبیا کے اوپر ایمبارگو لگا تھا تو اس وقت بھی فرانس سب سے آگے تھا. تو فرینچ لیبیا میں اینڈ ان عراق, دا فرینچ have played a role in recent times. وہاں سے انہوں نے اب ریسنٹلی 7 ہفتے پہلے انہوں نے سیریا کے اندر بھی جو IS فورسز تھی ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. تو وہاں اب یہ 7 ہفتے سے یہ سیریا میں IS کو اٹیک کر رہے تھے, اور وہ کیوں کر رہے تھے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. حالانکہ IS اٹیک کر رہی تھی اسد کو, مگر یہ پھر IS کو کیوں اٹیک کر رہے تھے, یہ بھی تو سوال ہے نا. یہ اس لیے اٹیک کر رہے تھے IS کو کہ یہ چاہتے تھے کہ سیرین آرمی جو ہے وہ سیز کرے پاور, اسلامسٹ کا سیز کرے. تو اٹ واز این انڈائریکٹ وے آف hitting at IS and Al-Qaeda in order to give the rebels of the Syrian the opportunity to capture Syria, تاکہ اس قسم کا خلا پیدا نہ ہو جو کہ پہلے پیدا ہو, جنہیں ماڈرن ریبلز کہا جا رہا ہے, جنہیں ماڈرن ریبلز کہا جا رہا ہے, کیونکہ وہ سیکولر ریبلز ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی یہ فیل ہو گئی. اور اب جب سے یہ ریفیوجی کرائسس شروع ہوئی ہے, کہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ سیریا اور عراق سے وایا ٹرکی اینڈ ادر پلیسز وہ یورپ میں آ چکے ہیں, اور پالیسی یورپین یہ تھی کہ آنے دے ریفیوجیز کو. اس وقت جب یہ آ رہے تھے تو انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں کی وارن کر رہی تھی ود رپورٹس فرام سیریا اینڈ فرام ٹرکی کہ بہت سے IS فائٹرز ایز ریفیوجیز بن کے سنیک ان کر رہے ہیں ایز میٹر آف پالیسی. اس وقت لوگ ہنستے تھے, کہتے رہے یار, مگر دس ایکچولی ہیپنڈ. اب یہ کہنا ہے کہ فرانس واز کمپلیٹلی انپریپیئرڈ. فرانس کو پتہ ہے کہ 4000 سے 5000 ریڈیکل اسلامسٹ فرانس کے اندر ہیں. اچھا میری یہاں بریک لے لیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں کیا سچویشن ہے, کیا انٹیل کا فیلئر ہے, کیا اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے سب سے پہلے پیرس میں اٹیک ہوا. کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے. لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر یہ ولنریبلٹی کتنا شو کرتی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور پاکستان افغانستان ریجن کی ولنریبلٹی اگینسٹ IS اس پر بات ہوگی. ایک بریک کے بعد میں ساتھ رہے گا. کتنے اینٹیسپیٹڈ اٹیک تھے نجم صاحب؟ ہمارے پاس وقت کم ہے. اینٹیسپیٹڈ بالکل نہیں تھے. ٹرکی نے وارننگ دی تھی
کہ یہ ہو سکتا ہے. ایران بھی کہہ رہا ہے, ایران بھی کہہ رہا ہے, وہ بھی کہہ رہے تھے, مگر انہوں نے وارننگ نہیں لی. ان کا سب کا یہ اسیسمنٹ تھا کہ یہ ریجنل پرابلم ہے, ٹرکی, سیریا اور عراق کا, یہ گلوبل پرابلم نہیں بنے گا. مگر اب انہیں احساس اب جا کے ہو رہا ہے کہ یہ گلوبل پرابلم بن رہا ہے. لیبیا میں بھی ہے, اب افغانستان میں آگے آپ نے بھی ذکر کر ہی دیا, وہاں بھی یہ کشمکش جاری ہے بٹوین القاعدہ اینڈ ISIS فار ڈومیننس, اور مڈل ایسٹ میں تو یہ اب ہوئی ہے. ایک بڑا دلچسپ ٹیبل ہے, شاید آپ دکھانا چاہیں گے. وہ ٹویٹس گراف ہے ایک, آج انڈیپینڈنٹ UK نے اس کو وہ دکھائیے, پھر اس سے پتہ چلے گا وہ کہ نظر آئے گا ہونا چاہیے. اب اگر اس وقت نہیں تھا تو اب ہونا چاہیے. ہمارے ویورز کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ٹویٹ گراف بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ اس کے اوپر اگر آپ دیکھیے نعیم صاحب تو کہ وہ کون سے لوگ ہیں, ایلیمنٹس ہیں. سب سے زیادہ جو IS یعنی داعش کے حق میں سپورٹرز جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہیں, سعودی عربیہ میں, اور اس کے بعد سیریا ہے, پھر عراق ہے, اور چوتھے نمبر پہ امریکہ ہے. امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں, جو نیچرلائز مسلمان ہیں یا امریکن مسلمز ہیں, آپ سوچئے کہ they are the fourth largest supporters of ISIS. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد گلف کنٹریز ہے, اس کے بعد ایجپٹ ہے, کویت, ٹرکی, پیلسٹینین ٹیریٹری ہے, لیبنان ہے, پھر نیچے UK ہے, اور سب سے اینڈ میں ٹونیزیا. اچھا, ایک تو یہ, اس سے اب ان کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی گلوبل تھریٹ بن چکی ہے یہ. اگر امریکہ تک پہنچ جائیں گے تو پھر گلوبل, انہوں نے آج تھریٹ کیا کہ ہم نیو یارک کو اٹیک کریں گے. اچھا, تو اب اس سے ان کو پتا چل گیا کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرکی ان کو کہہ رہا تھا کہ بڑے مسئلے ہیں. سب سے پہلی اٹیک جو ISIS کی ہوئی ان دا ریسنٹ پاس, وہ 10 اکتوبر کو ہی انقرہ میں, وہاں کردوں کے اوپر ایک بامنگ ہوئی جہاں کے 128 کرد مارے گئے. ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کرد جو ہیں وہ سیرین فورسز کے ساتھ ہیں, اور وہ اپوز کر رہے ہیں ISIS کو, اور ٹرکی کردوں کے خلاف ہے کہ وہ سیسیشن کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے the Kurds are a target of ISIS. تو انہوں نے 10 اکتوبر کو انقرہ میں اٹیک کیا. اس کے بعد 31 اکتوبر کو انہوں نے ایک رشین ایئر لائنر کو اٹیک کیا ان سینائے, ایجپٹ, شرم الشیخ کے قریب, جس میں 200-250 لوگ مارے گئے. It was an airliner, not a military airliner but a private airliner. That was to show کہ Russia had started bombing in Syria, it had started bombing both Al-Qaeda and ISIS in order to protect the Assad regime. نومبر 6 اور 12 کو لیبنان کے اندر 2 بامنگز ہوئی جہاں 40 لوگ مارے گئے, سارے شیعہ, all claimed by ISIS. ایک دن پہلے پیرس اٹیکس, ایک دن پہلے. اس کے بعد ایو آف دا پیرس, جس دن پیرس ہوا اس کی رات, ایک رات پہلے US ڈرونز نے ISIS کا ایک لیڈر محمد اماوازی اس کو مارا. اور اس کے بعد لیبیا میں اندر جو ISIS کا لیڈر ہے ابو جہادی جان جسے کہتے ہیں, جہادی جان UK اوریجن کا ہے, اس کو انہوں نے ڈرونز کے ذریعے مارا. تو یہ ایک پلاننگ ہو رہی تھی ان دوسری طرف سے ٹو ہٹ بیک, ٹٹ فار ٹیٹ. تو یہ تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا. مگر ان کی انٹیلیجنس کا یہ ہے کہ اس وقت سارے فرانس کے اندر ان کی جو انٹائر انٹیلیجنس کمیونٹی, جو ریڈیکل اسلام کے جو وہاں لوگ ہیں, ریڈیکلائز لوگ ہیں مسلمان, ان کو جو واچ کر رہی ہے, اس کی ٹوٹل کمیونٹی کی اسٹرینتھ ہے 3200 انٹیلیجنس افسر جو ہیں, وہ کوئی 5000 ریڈیکل اسلامسٹ کو واچ کر رہے ہیں. اٹ از کمپلیٹلی, مطلب ایک بندہ ایک کو بھی نہیں کر سکتا. تو آپ سوچئے کتنا مشکل ہے ٹو ٹریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ کیا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں تک یہ پہنچیں گے. تو نعیم صاحب وقت ختم ہو گیا, اور اب آپ نے بات کہہ دی کہ انہوں نے یہ وارن کیا کہ امریکہ کو بھی, ان کا خیال تھا کہ لون ولف, مطلب اٹیک ہوں گے جیسے امریکہ میں لون ولف اٹیکس ہوتے ہیں اسکولوں کے اوپر, یہ اس قسم کی کوئی چیز ہوگی جیسے پہلے القاعدہ کا ہوتا رہا. مگر اس دفعہ انہوں نے یہ پروو کیا کہ they have the capacity to smuggle weapons and men and they can carry out major attacks beyond their reach, جو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے. جو 9/11 ہوا نا امریکہ کے لیے, یہ پیرس میں جو ہوا, یہ فرانس اور یورپ کے لیے یہ ہو گیا. So it's a wake up call. It's a wake up call, very dangerous. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کیا پابندیاں لگیں گی جب وہ ٹریول کریں گے. نہیں ہوگا, وہ آپ دیکھ ہی لیجئے گا اب کیا ہوگا. پاکستان سے لوگ جائیں گے, مڈل ایسٹ سے لوگ جائیں گے, پابندیاں لگ جائیں گی, ویزوں کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی, ایشوز ہوں گے, اور ریشل اور اسلاموفوبک اٹیکس ہوں گی مسلمانوں کے اوپر in all these countries. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا نعیم صاحب. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.